नाज़रीन, इसराइल की जानिब से गजा के ऊपर जंग डिक्लेयर कर दी गई है। बहुत ही खतरनाक खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त हाई अलर्ट है, रेजिस्टेंस पूरी तरह से तैयार है। रेजिस्टेंस तंजीमों के आपस में राब्ते इस वक्त हो रहे हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूतीज, इनकी कोऑर्डिनेशन इस वक्त आपस में हो रही है। और एक बार फिर मामला जो है वो जॉर्डन और मिस्र जंग की तरफ जो है वो और आगे बढ़ गया है और इसराइल की जानिब से जंग डिक्लेयर गजा के ऊपर कर दी गई है। आपके सामने जो ताज़ा सूरत हाल है वो शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में राब्ते भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, फोन कॉल्स भी हो रही हैं और प्यूटन और शाम के दरमियान अहम तरीन एक डील साइन होने जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। मैक्रोन और जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं वो दो टोक बात कर रहे हैं ट्रंप के साथ। इस वक्त मैक्रोन और ट्रंप की गैर मामूली मुलाकात जारी है और मैक्रोन का बिल्कुल अच्छा इस्तकबाल जो है वो नहीं किया गया। ट्रंप ने बाहर आकर मैक्रोन का इस्तकबाल नहीं किया है। तो यूरोप बड़े डिसाइडिंग मोड के ऊपर है। इस वक्त यूरोप दो टोक बात कर रहा है ट्रंप से, इस बारे में हम बात करेंगे। और एक और वेस्टर्न लीडर, यूरोप का एक बड़ा मुल्क, वेस्ट का एक बड़ा मुल्क जिसने इजराइल को सपोर्ट किया, वो हुक्मरान वो तारीख के कूड़ादान के अंदर जा चुका है। इबरतनाक शिकस्त हुई है इलेक्शन के अंदर और जैसे बाइडन, जैसे ऋषि सुनक, इन्होंने सपोर्ट किया इजराइल को और नतीजा क्या निकला, इबरतनाक शिकस्त हुई और अपने करियर से भी हाथ धो बैठे। तो जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जर्मनी में इलेक्शन हुआ है और जो जर्मन चांसलर हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इजराइल को और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा असला देने वाला जर्मनी था, इबरतनाक शिकस्त वहां पर हुई है। और ऐसी शिकस्त हुई है कि 70s के बाद सबसे बुरी तरह जर्मन चांसलर की जो पार्टी है वो हार गई है और यूं समझिए कि जर्मन चांसलर जो है उनका करियर भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो यह है कि जिसने इस जुल्म का साथ दिया वो अपने अंजाम को मुख्तलिफ अंदाज के अंदर जो है वो पहुंच रहा है। तो ये तीसरा बड़ा लीडर है, वेस्ट की तीसरी बड़ी पार है, इसके साथ ये हुआ है। तो ये तमाम सूरत हाल और प्यूटन और चीन के सदर की जो गैर मामूली कॉल हुई है उसका एलामिया भी सामने आ गया है। सूरत हाल इस तरह से है कि रशिया और चाइना हर कीमत के ऊपर इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ये इत्तेहाद किसी तौर पर नहीं टूटेगा और दूसरी तरफ अमेरिका हर कीमत पर यह कोशिश कर रहा है कि रशिया और चाइना का ये इत्तेहाद जो है वो तोड़ा जाए। तो ये तमाम जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज नाज़रीन करते हैं, इसराइल की जानिब से गजा के ऊपर जंग डिक्लेयर कर दी गई है और बहुत ही भयानक सूरत हाल है, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। आगे मामला और ज्यादा भयानक होने जा रहा है और पूरी इस्लामी दुनिया के ऊपर जंग डिक्लेयर की गई है इसराइल की जानिब से। पूरी इंसानियत के ऊपर जो है जंग डिक्लेयर की गई है और दुनिया ने अब से पहले ऐसी ताकतों को विटनेस नहीं किया जो इतना जुल्म करती हैं, 100 साल से जुल्म कर रही हैं। अभी तारीख की सबसे बड़ी जेनोसाइड की है, उसके बाद वो इस तरह का ऐलान जंग कर रहे हैं, इस तरह की इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की दुनिया में चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे दुनिया की कोई भी पार हो, वो ऐसा नहीं कर सकती है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये ताकतें गजा के ऊपर, फलस्तीनियों के ऊपर और इस्लामी दुनिया के ऊपर इसराइल की जानिब से जंग बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर दी गई है। समूतरेज की 3 स्टेटमेंट जारी हुई हैं। अभी ये जो सारे फैसले हो रहे हैं वो नेतन्याहू और समूतरेज दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो समूतरेज ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि वो गजा के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। इससे पहले ये था कि हमला करेंगे, ये होगा वो होगा। समूतरेज ये कह रहा है कि हमला करने जा रहे हैं, हमला होने लगा है। दो टोक अल्फाज में समूतरेज ने यह ऐलान कर दिया है। जरा देखिए और उसके अल्फाज जरा देखिए। दुनिया में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर जब आपने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हों और आलमी अदालत में वो साबित हो गए हों, आपने ह्यूमन हिस्ट्री की पहली लाइव जेनोसाइड की हो, उसके बाद आप ये कर रहे हैं। द आर्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मोर डेडली ऑपरेशंस इन गाजा लेड बाय द न्यू आर्मी चीफ एंड विद द पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप। मोर डेडली ऑपरेशन जो है वो हम गजा में करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो कुछ गजा में हुआ है उससे भी ज्यादा कोई मजीद तबाहकुन हो सकता है? उससे भी ज्यादा कोई खतरनाक, कोई भयानक, कोई ज्यादा दर्द देने वाली कोई चीज हो सकती है? आप इस प्लेनेट के ऊपर जितना जुल्म इमेजिन कर सकते हैं वो सारा गजा में हो चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उससे भी ज्यादा करने जा रहे हैं। यू विल बी अमेज्ड बाय द स्ट्रेंथ, और तुम्हें बड़ा मजा आएगा। यू विल बी अमेज्ड, आप ये लफ्ज सुनते हैं कि बड़ा अमेजिंग है, तो वो कह रहा है यू विल बी अमेज्ड बाय द स्ट्रेंथ। जो हम ताकत दिखाएंगे उसको देखकर तुम कहोगे कि अमेजिंग है। प्रेसिजन एंड लिथैलिटी ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन टू ऑक्यूपाई गाजा व्हेन वी डिसाइड द राइट टाइम टू रिज्यूम इट।
جو لیتھیلٹی ہوگی, جو ہارفک جس طریقے سے, جس بھیانک طریقے سے ہم جا کر وہاں پر آکوپائی کریں گے غزہ کو, تم دیکھ کر کہو گے کہ واٹ امیزنگ. ٹھیک ہے نا. تیسری اسٹیٹمنٹ, when we decide to return to fighting in Gaza, you will be surprised by the intensity of killing there. دنیا میں نہ ہی امریکہ کے پاس, نہ ہی برطانیہ کے پاس, نہ ہی رشیا چائنا کے پاس ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ایسی کلنگز ہوں گی, پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو ہم وہاں پر ماریں گے. یہ سموترچ کی جانب سے تازہ ترین سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور اس نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ غزہ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل, اور غزہ کے اوپر آکوپائی کرنے جا رہا ہے. تو یہ انہوں نے اپنے ارادے جو ہے وہ ظاہر کر دیے ہیں. تو باقاعدہ طور پر اس کو آپ کہیں گے کہ آفیشلی جنگ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے. اور یہ پوری اسلامی دنیا کے لیے, آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا صرف فلسطینیوں کا معاملہ ہے؟ یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے, یہ پوری اسلامی دنیا کا معاملہ ہے. اگر آپ باطل طاقتوں کو ایسے کھلا چھوڑ دیں گے تو آج فلسطین ہے, کل کوئی اور ہوگا. یہ باطل طاقتیں یہاں پر رکیں گی نہیں. تو یہ پوری انسانیت کا فرض ہے, ٹھیک ہے نا, پوری اسلامی دنیا کا یہ فرض ہے, یہ ان کی جنگ ہے, اور یہ ان کے اوپر دیکھیں نا, وہ کسی کو کسی کھاتے میں نہیں لا رہے ہیں. تو یہ اسلامی دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے, تمہاری کیا اوقات ہے. تو یہ جنگ بیسیکلی ان کی جنگ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کیا کر رہا ہے, مطلب سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے. سچویشن آن گراؤنڈ یہ ہے کہ اسرائیل پہلے فیز کو ایکسٹینڈ کرنے کی اٹیمپٹ کر رہا ہے, تاکہ پہلے فیز کو ایکسٹینڈ کر کے جتنے زیادہ قیدی وہ رہا کروا سکتا ہے, ریزسٹنس ہے وہ کروا لے, تاکہ کل کو اس کے اوپر جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے, سارے قیدی رہا ہو جائیں. اچھا, تو یہ اس کی کوشش ہے, لیکن یہ ظاہری بات ہے حماس بھی اس بات کو سمجھتی ہے, جب اسرائیل ایسی دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ کیوں ان کے قیدی رہا کریں گے. اصل جو بات ہے کہ ہم بنیادی طور پر کہاں پر کھڑے ہیں, تو بنیادی طور پر ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں 100 سال کے ظلم کرنے کے بعد, ملینز آف پیلسٹینینز کو ڈسپلیس کرنے کے بعد, اور نسلوں کی تباہی کرنے کے بعد, اور اتنی بڑی جینوسائیڈ کرنے کے بعد, آج بھی اسرائیل فلسطینیوں کو ریکگنائز کرنے میں, فلسطینیوں کو ان کا رائٹس دینے میں بذریعہ مذاکرات راضی نہیں ہے. وہ ایک پرامن جو رویہ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی طور پر تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ ریزسٹنس کے پاس جو پاور ہے وہ استعمال کرے گی. ٹھیک ہے, وہ ریزسٹ کرے گی, وہ کنفرنٹ کرے گی اسرائیل کے ان تمام منصوبوں کو. اور جیسے 16 مہینوں میں اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوئی ہے, اب کی بار جو اسرائیل جنگ چھیڑنے جا رہا ہے یہ اس سے بھی بڑی ڈیفیٹ اسرائیل کے لیے لے کر آئے گی. جیسے پہلے ان کی ایروگنس توڑی گئی ہے, جیسے غزہ پہلے ان کے ٹینکوں کا قبرستان بنا ہے, تو غزہ بھی ان کے ٹینکوں کا مزید قبرستان بنے گا, اور ویسٹ بینک بھی ان کے ٹینکوں کا جو مزید قبرستان بنے گا. اس وقت ریزسٹنس جو ہے حماس اپنی جگہ پر موجود ہے, پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے, اور جو حزب اللہ ہے پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. اور جو انہوں نے سیز فائر کیا تھا ایک حکمت عملی کے تحت کیا تھا, وہ ان کی حکمت عملی کتنی ٹھیک ثابت ہوئی یہ آج آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے. وہی لیبنان کا سیز فائر الٹیمیٹلی غزہ کے سیز فائر کی طرف اس نے لیڈ کیا. تو حزب اللہ نے بڑے صحیح ٹائم کے اوپر اسرائیل کو کاری ضرب لگا کر بڑے صحیح ٹائم کے اوپر سٹیپ بیک کیا اور اپنے ویپنز مین پاور کو بچا لیا. ان کو پتا ہے کہ یہ ایک لمبی جنگ ہونی ہے, تو اسرائیل دوبارہ سے جنگ میں آئے گا, حزب اللہ دوبارہ سے, ہوتیز اپنی جگہ پر موجود ہے, عراق اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دوبارہ سے معاملہ جو ہے وہ عربوں کی طرف چلا گیا ہے. جارڈن کا یہ معاملہ ہے, یہ مصر کا معاملہ ہے, اور کتنا بڑا یہ ہسٹری کا واقعہ ہونے جا رہا ہے. اگر جارڈن جنگ کے اندر جاتا ہے, اگر مصر جو ہے وہ جنگ کے اندر جاتا ہے, یا شام جاتا ہے, آپ بتائیں نا گولان ہائٹس لینے کے والے سے وہاں پر کتنا ایک پوری ریزسٹنس کی تیار ہو رہی ہے, اینگر وہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی, اور دو سٹیٹمنٹس اور دیکھیے. جو پیلسٹینین پریزیڈنسی ہے اس نے بھی بتایا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر حالات بہت خراب ہیں. پریزیڈنسی وارنز آف دا ڈینجر آف اسرائیل کمپلیٹنگ جینوسائیڈ ان دا ویسٹ بینک. جیسے غزہ میں ہوا ہے ویسا ہی ویسٹ بینک کے اندر ہو سکتا ہے, اس سے خبردار کیا ہے. یہ فلسطینی پریزیڈنسی کا بیان ہے. اچھا, تو اگلی بات یہ ہے کہ جب اسرائیل یہ جنگ چھیڑنے جا رہا ہے تو ریزلٹس کیا ہوں گے. تو ریزلٹس میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھا کہ اسرائیل اور بڑی ڈیفیٹ ہوگی, اور اصل جو معاملہ ہونے جا رہا ہے وہ اسرائیل کے اندر ہونے جا رہا ہے. اسرائیل کے اندر جو خانہ جنگی ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف فیکٹرز کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے, اور جو ہی اسرائیل جنگی ماحول کے اندر جائے گا یہ ایونٹس تیز ہو جائیں گے. اب ذرا دیکھیے, میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیلی سیکورٹی سروسز کنٹینیو ٹو پریشر نیتن یاہو ٹو کمپلیٹ دا ایکسچینج ڈیل. جو ساری سیکورٹی چیفز ہیں وہ
اس کو نگیٹ کر رہے ہیں, وہ اس کو ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہمیں جنگ چھیڑنی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ سیز فائر کو کنٹینیو رکھنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اسرائیل ایک مطلب اس میں مارشل لا تو سوال نہیں ہوتا, یا نتنیاہو کا اس طرح سے فوج آ کر تختہ الٹا دے, ہو بھی سکتا ہے, مطلب آج سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں, لیکن اگر صورتحال اس نوعیت تک چلی گئی تو ہو بھی سکتا ہے. اور اس لیے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے ہیں, عدالت کے اندر ٹرائل چل رہا ہے, تو نتنیاہو کو ہٹانے کی وہ ڈیفرنٹ جو کوششیں ہیں وہ تو کر رہے ہیں. تو فی الحال آرمی چونکہ اس وہاں پر کوئی روایت نہیں ہے مارشل لا کی, تو اس لیے وہ پریشرائز کر رہے ہیں, وہ ریفیوز کر رہے ہیں. لڑنا تو آرمی نے ہے, اور آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے, سیز فائر کو کنٹینیو رکھا جائے. تو اس لیے یہ جو بھی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے, جو بھی اس کے منصوبے ہیں, تباہی بہت آئے گی, پورا خطہ جنگ کی لپیٹ کے اندر جانے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ایک فیصلہ کن مارکا, بڑا بھیانک یہ جنگ ہونے جا رہی ہے. لیکن اسرائیل اس میں سے کچھ اچیو نہیں کرے گا. تو بات یہ ہے کہ جب باطل طاقتیں اس حد تک آ جائیں کہ وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, حماس نے کہا ہے ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ فلسطینیوں کو ان کا حق دے دیں, وہ اس بات کے اوپر بھی راضی نہیں ہے, تو مجھے بتائیے, اور 100 سال ہو چکا ہے, تو پھر آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا آپشنز رہ جاتا ہے؟ آپ کا یہی آپشن ہے کہ آپ پاس جو بھی طاقت ہے اب لڑیں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر ہوگا. اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر رابطے بھی ہو رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہے ہیں, دورے بھی ہو رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب عرب اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. ریزسٹنس تو کر رہی ہے, لیکن یہ جنگ اب عرب کنٹریز میں پھیلے گی, وہی جو ہم پہلے ڈیبیٹ کر چکے ہیں. صرف انتظار یہ ہے کہ شروع کب ہوگا, ٹھیک ہے نا. باقی ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. الٹیمیٹلی یہ پورے ریجن کے اندر پھیل جائے گی. اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ لیبنان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سعودی عربیہ کا دورہ کر رہے ہیں اگلے 2-3 دنوں کے اندر. سعودی عربیہ کا یہ پہلا دورہ ہے لیبنان کے پریزیڈنٹ کا کسی ملک کا, ٹھیک ہے. اور سعودی عربیہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ریجن میں اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے, یعنی شام کے اندر اس کی آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی انفلوئنس والی حکومت آ گئی ہے, اور لیبنان کے اندر اب وہ انفلوئنس کو مزید بڑھا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے ایران کا انفلوئنس تھا, تو سعودی عربیہ اب یہاں پر, تو ایجپٹ, جارڈن, یو ای, قطر, بحرین, کویت, یہاں پر تو آلریڈی سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے. جہاں پر نہیں تھا اور جہاں پر ایران کا تھا وہ عراق, شام اور لیبنان تھا. تو شام اور لیبنان کے اندر سعودی عربیہ اپنا انفلوئنس دوبارہ سے بڑھا رہا ہے. لیکن اگر یہ پالیسی جاتی ہے پرانی پالیسی, یعنی دوبارہ سے ریزسٹنس کے خلاف کوئی ایسے اقدامات اٹھانا, تو اس کا نتیجہ بہرحال اچھا پھر وہاں پر نہیں نکلے گا اور مسائل ہوں گے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہے تو پھر ٹھیک ہے. اور ایک بات امپورٹنٹ دیکھیں, یہ ملک نہیں لڑ سکتے. سعودی عربیہ اسرائیل سے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا ہے, جارڈن بھی اسرائیل سے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا ہے. وہ جنگ میں جائیں گے, گھسیٹے چلے جائیں گے, لیکن ان کی آرمی اور اسرائیل کی آرمی تو زیادہ پاورفل ہے, ٹھیک ہے. تو اصل جو لڑائی لڑنی ہے وہ تنظیموں نے لڑنی ہے, تو تنظیمیں اسرائیل کے ساتھ نمٹ لیں گی. اس لیے ان کو ضرورت ہے آج ایکسس آف ریزسٹنس کی, آج ان کو ضرورت ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے. پھر خبر یہ بھی ہے کہ پیوٹن اور سیریا کے درمیان ڈیل فائنلائز ہونے جا رہی ہے. ذرا دیکھیے, رشین پریزیڈنٹ پیوٹن is nearing a deal with Syria's new leader Ahmad al-Shara to allow Russia's military presence in country. باقاعدہ طور پر یہ اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, رشین پریزنس جو ہے وہ شام کے اندر رہے گی. آپ ذرا اندازہ کریں اس وقت کتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, کتنے ہنگامی حالات ہیں. 12 لیڈر ایک تو پہنچے ہیں کیو کے اندر, یوکرین کے اندر, جس میں کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی شامل ہیں. ایک تو وہاں پر آج بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پر مطلب 12 ٹاپ ویسٹرن لیڈرز وہاں پر پہنچے ہیں. میکرون کی اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے ٹرمپ کے ساتھ, وائٹ ہاؤس وہ پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ سٹیو وٹکاف جو ہے وہ اگلے گھنٹوں میں مڈل ایسٹ پہنچ رہے ہیں, اور یورپین جو پریزیڈنٹ ہیں اور یورپی یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور برطانیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ واشنگٹن روانہ ہو رہے ہیں. رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں, ترکی, اور اب وہ ایران کے لیے روانہ ہیں. اور بڑے یہ سارے امپورٹنٹ رشیا کے فارن منسٹر کا دورہ. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ لیبنان پہنچے ہیں. اور یہ جو سارے دورے ہو رہے ہیں, کوئی واشنگٹن جا رہا ہے, کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی مڈل ایسٹ کے اندر ہے, تو یہ سارا ریجنز کو ری شیپ کرنے کے لیے اور گلوبل آرڈر کو ری شیپ کرنے کے لیے کس کا کتنا انفلوئنس ہوگا, یہ اس وقت وہ, یعنی دورے تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ ایک عمارت گر رہی ہے, اب نئی عمارت کیا بنے گی, کس کا کتنا انفلوئنس ہوگا, اب یہ سارے وہ دورے ہیں. اور وہاں پر میکرون اور برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں وہ 2 ٹوک بات کر رہے ہیں, مطلب ٹرمپ سے 2 ٹوک بات ہے. ایک تو بھی میکرون جب پہنچے ہیں
تو وہاں پر ان کا اچھا استقبال نہیں کیا گیا. وائٹ ہاؤس کے باہر جو ہے ٹرمپ خود آ کر, ابھی جب نیتنیاہو گیا ہے, انڈیا کے پرائم منسٹر گئے ہیں, جاپان کے پرائم منسٹر گئے, جتنے بھی لیڈران آتے ہیں ان کو ٹرمپ باہر آ کر ویلکم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک روایت ہے. لیکن میکرون کو باہر آ کر ویلکم نہیں کیا, بلکہ وہ جو ان کی ایک سپوکس پرسن ہے اس کو وہاں پر بھیجا ہے. فرسٹ لیڈی کو بھی نہیں بھیجا, بلکہ ایک سپوکس پرسن کو وہاں پر بھیج دیا ہے. اور پھر وائٹ ہاؤس میں فلیگز باقاعدہ طور پر لگائے جاتے ہیں باہر لان کے اندر, وہ بھی نہیں نظر آئے. تو کوئی اچھا جیسچر جو ہے وہ نہیں دیا گیا. دی ٹائمز اس کی ذرا دو خبریں دیکھیے. سٹارمر یو کے پرائم منسٹر اینڈ میکرون ول ورک ٹو پرسویڈ ٹرمپ not to seek bilateral peace negotiations with Moscow. The issue of allowing Russia to join the G7 must be discussed with the allies. یورپ جو ہے نا بالکل فیصلہ کن ٹائم کے اوپر آ چکا ہے, جس میں امریکہ کے ساتھ یہ بات ہونی ہے کہ either you are with us or against us. یہ اسی طرح کا معاملہ ہو گیا کہ بھئی ہم نے اکٹھے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے. جو میکرون اور یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ ٹرمپ سے یہ کہہ رہے ہیں, ابھی ملاقات ان کی شروع ہو گئی اور یو کے پرائم منسٹر کی ہوگی, کہ رشیا کے ساتھ امن دو طرفہ تعلقات قائم نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے, اگر یوکرین کی جنگ روکنی ہے نہیں روکنی وہ الگ ڈیبیٹ ہے. اگر روکنی بھی ہے تو رشیا کے ساتھ جو ہے وہ بائیلیٹرل ریلیشنز قائم نہیں ہونے چاہیے. یعنی یوکرین کی جنگ روکنے کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ڈیبیٹیبل بھی نہیں ہے کہ آپ رشیا کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات رکھیں. ٹھیک ہے, اگر یوکرین کی جنگ روکنا اب وقت کی ضرورت بن گئی ہے تو اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, پھر ہمیں شامل کیا جائے, کیا کنڈیشنز ہوں گی وہ ڈیبیٹیبل ہیں. لیکن یہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے کہ رشیا کے ساتھ جا کر تعلقات بنا لی جائیں. تو کیا ٹرمپ اس بات کے اوپر کنونس ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا فیصلہ, پھر تو یہ سوالے سے بڑا فیصلہ کن ٹائم ہے. اور پھر یورپ کیا پالیسی لے گا؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہوگی. پھر دیکھیے جرمنی کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اور جو چانسلر ہیں بہت بری طریقے سے ہارے ہیں, اور 70s کے بعد یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ ان کی پارٹی کو سب سے عبرتناک شکست ہوئی ہے. اب یہ تیسرا بڑا ویسٹ کا لیڈر ہے جس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا سارے ظلم میں. رشی سونک اسلحے کے جہاز میں اترا, برطانیہ کا پرائم منسٹر. بائیڈن نے جو سپورٹ دی, اور اب یہ تیسرا بندہ ہے. اور تینوں کو آپ دیکھیے, تاریخ کی تینوں کو عبرتناک شکست ہوئی, تینوں کا کریئر ختم ہو گیا. آپ دیکھیے بائیڈن کے ساتھ ہوا, کسی بھی امریکی صدر کے ساتھ شاید ہوا, اس کو جتنا ایک تو الیکشن سے باہر کیا گیا, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے بائیڈن وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جناب, اور پھر آپ دیکھیے گا باقی جو رہتے ہیں جہاں جہاں پر الیکشنز مزید ہوں گے, 7 اکتوبر کے وقت جو بھی ویسٹرن ورلڈ کی جو لیڈرشپ تھی ساری ان پاپولر ہو چکی ہے. آپ جاپان سے شروع کریں, آپ ساؤتھ کوریا سے شروع کریں, آپ کینیڈا میں دیکھیں, آپ برطانیہ میں دیکھیں, آپ فرانس کے اندر دیکھیں, آپ جرمنی کے اندر دیکھیں, باقی جنہوں نے سپورٹ کی ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ان پاپولر ہو چکی ہے. تو یہ ہیں اس کے اثرات. ٹھیک ہے, اور اب یہ تو ایک پہلو ہو گیا. دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ وہاں پر آئی ہے انہوں نے کیا بات کی ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ نئی لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے. جرمنیز الیکشن ونر واز انڈیپینڈنس فرام یو ایس. فائنینشیل ٹائمز, جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہی ہے امریکہ سے ہم آزادی لیں گے. جرمنی آزاد نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے, مطلب اب امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہم نے نہیں رہنا, یورپ سٹینڈ کرے گا. ٹو ایکٹ سوئفٹلی, ہمیں فوری تیزی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ٹو یونائٹ یورپ, جلدی سے تیزی کے ساتھ یورپ کو اکٹھا کریں. اینڈ پش فار دا انڈیپینڈنس فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور امریکہ سے آزادی حاصل کریں. آفٹر ہز سینٹر رائٹ بلاک ایمرجڈ وکٹوریس ان دا فیڈرل الیکشنز. I will do my best for good relations with Washington, but I am prepared for the worst. میں کوشش ضرور کروں گا کہ امریکہ سے اچھے تعلقات رہیں. یہ نئے جرمن چانسلر جو ابھی سمجھ لیں کہ جو جیت گئے ہیں ابھی حلف اٹھائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں میں کوشش کروں گا امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے کی, ہم جو ہے وہ یہ خواہش رکھیں گے, اس کے لیے کوشش کریں گے, لیکن بیسیکلی ہم ورسٹ کے لیے تیار ہیں اور یورپ کو متحد کریں گے اور امریکہ سے جو ڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کریں, آزادی حاصل کریں گے امریکہ سے باقاعدہ طور. تو یہ آپ دیکھیے کہ بہت بڑا یہ ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنگ رک سکے گی یوکرین کی, کیونکہ اگر جنگ نہیں رکتی تو پھر یہ وائڈر وار کے اندر تبدیل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کا معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا, اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تین ہی چیزیں ہیں نا. تو اچھا, اس کے ساتھ کیا ہے کہ رشیا اور چائنا کا معاملہ کس طرف جائے گا. رشیا اور چائنا کو ڈیوائیڈ کرنا یہ امریکہ کی ٹاپ پالیسی. اور اگر آپ دیکھیے اصل پالیسی وہی ہے جو دنیا کو جس نے ڈیفائن کرنا ہے, وہ یہ پالیسی ہے کہ رشیا اور چائنا کا معاملہ کیا ہوگا.
دیکھیں جو یہاں سے نکل رہا ہے امریکہ اور یورپ میں ساری کھپ پڑ گئی ہے، یہ کس پالیسی کے تحت نکل رہا ہے؟ اصل پالیسی تو یہ ہے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ جا کر کنفرنٹ کرنا ہے. تو اصل جو چیز ہے نا کہ چائنا اور امریکہ ان کا کیا ہوگا، کولڈ وار ہوگی، کمپٹیشن ہوگا، کیسے معاملہ چلے گا، یہ بیسیکلی نئی دنیا کو ڈیفائن کریں گے. اس میں یورپ امپورٹنٹ ہے، مڈل ایسٹ امپورٹنٹ ہے، ساری چیزیں. لیکن یہ جو بھی مطلب سب سے اوپر کیا ہے، سب سے اوپر یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کا معاملہ کس طرح چلے گا. تو یورپ سے نکلنے کا، باقی جنگوں سے نکلنے کا، یہ سارا کچھ کرنے کا پیچھے موٹیو کیا ہے، ون لائنر پالیسی کیا ہے امریکہ کی، ہدف کیا ہے؟ تو ہدف چائنا ہے ان کا. یورپ سے نکل کر، باقی ریجن سے نکل کر، جنگوں سے نکل کر، اندرونی چیلنج چیزوں کو تبدیل کر کے، یہ سب اپنے سارے ریسورسز، اپنی ساری فوکس، ساری انرجی وہ چائنا پر لگانا چاہتے ہیں. یہ ان کی پالیسی ہے. لگا پائیں گے نہیں لگا پائیں گے وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہدف یہ ہے. تو اس پر جو چائنا اور رشیا ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلافات نہ بڑھیں. اور کسی طور پر جو چائنا کے صدر اور پیوٹن کی غیر معمولی کال ہوئی ہے، اس کے اعلامیہ سامنے آیا. ذرا دیکھیے 2-3 سٹیٹمنٹ. ڈسپائٹ چینجز ان دا انٹرنیشنل ریلیشنز، چائنا رشیا ریلیشنز ول موو فارورڈ. یہ پیوٹن اور شی جن پنگ بات کر رہے ہیں. پیوٹن نے کہا ہے کہ تعلقات آگے بڑھیں گے چاہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جتنی بھی تبدیلیاں آ چکی ہیں. رشیا چائنا ریلیشنز آر اسٹریٹجک ان نیچر، not subject to external influence and not directed against any party. ایسا نہیں ہے کہ باہر سے کوئی دباؤ آئے گا تو ہم الگ ہو جائیں گے، یہ ہونے والا نہیں ہے. چائنا کے پریزیڈنٹ، چائنا رشیا ریلیشنز ڈو ناٹ ٹارگیٹ اینی تھرڈ پارٹی اینڈ ول ناٹ بی افیکٹڈ بائی اینی تھرڈ پارٹی. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں اور کسی تھرڈ پارٹی کے کچھ کرنے سے ہم الگ ہونے والے نہیں ہیں. اور پھر بلومبرگ لکھ رہا ہے کہ officials in Moscow are cautious about Trump embracing Putin. ماسکو کے اندر اس چیز کو بڑی غور اور بڑے محتاط انداز کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو امریکہ اتنی باہیں کھول رہا ہے رشیا کے لیے، اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں؟ کیا یہ جو باہیں کھول رہے ہیں پیچھے کہیں خنجر تو نہیں رکھا ہوا؟ تو بلومبرگ لکھ رہا ہے کہ ماسکو کے officials بڑے cautious ہیں، بڑے محتاط انداز سے کہ کیا ہمیں فوری اپنی باہیں کھول دینی چاہیے یا کچھ اور اس کے پیچھے کچھ چھپایا جا رہا ہے. تو بیسیکلی وہ یہی بات ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ رشیا کو اپیز کر کے چائنا سے الگ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں نا کچھ کمپلیکس سچویشن ہے. مثال کے طور پہ اگر امریکہ کا فوکس ادھر ہے، یوکرین جنگ، باقی جنگیں، تو ساؤتھ چائنا سی میں دیکھیے کتنا سکون ہے. چائنا ترقی کر رہا ہے، اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، اپنی نیوی آگے، آئلینڈز، آرٹیفیشل آئلینڈز کریٹ کر رہا ہے. تو ساؤتھ چائنا سی میں سکون ہے. اگر ان جنگوں سے نکل گیا امریکہ تو اس کا فوکس کون سا ہوگا؟ ساؤتھ چائنا سی ہوگا. تو سارا سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ کہاں پر فوکس کر جائے گا؟ چائنا پر. تو چائنا کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے کہ امریکہ باقی جنگوں میں، باقی جگہوں پر ڈریگ رہے، ڈیوائڈڈ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے چائنا کو سستا تیل مل رہا ہے، کیونکہ جو رشیا کا تیل ہے وہ عالمی منڈی میں نہیں جا سکتا ہے، اس لیے چائنا کو کم داموں کے اوپر مل رہا ہے. ان کی انڈسٹری اور گرو کر رہی ہے. تو اگر عالمی منڈی میں چلا جائے گا تو ان کو سیم ریٹ کے اوپر ملے گا، یعنی اب سے تھوڑا سا مہنگا ملے گا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن یہ کمپلیکس ایشوز ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ ان کے تعلقات کو ہٹ کر سکے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اصل جو چیز ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے وہ ہمارا اتحاد ہے، وگرنہ امریکہ ہمیں ایک ایک کر کے ختم کرے گا. تو اصل جو سروائیول کا راستہ ہے وہ اتحاد ہے. اس کے اوپر ان کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ اس وقت کی غیر معمولی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.